Novel name La by फातिमा नूर. एपिसोड 10. सड़क के किनारे पर रखी टेबल कुर्सियों में से वो एक पर बैठी थी. सामने वाली कुर्सी खाली थी. उस पे बैठी बानो अपा उसे आइसक्रीम देती नज़र आ रही थीं. वो उंगली टेबल पर बजाती उन्हें देखती रही. स्याह रंग के दरमियाने साइज़ के डिब्बे उठाते वो टेबल तक वापस आईं तो वो सीधी हुई. तुम याद करोगी कि हमने सख्त सर्दी में अर्लिंगटन की सड़क पे बैठ के आइसक्रीम खाई थी. आइसक्रीम खाने के बाद हाफजा सलामत रहा तो बानो अपा हंसी. ये बुरा आइडिया नहीं है. लोगों में फजूल मशहूर है कि सर्दी में आइसक्रीम नहीं खाई जा सकती. उसका डिब्बा सामने रखा तो मोहतर ने कांधे उचकाते उस पर लिपटा रैपर हटाया. हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं लेकिन हमने मुशाहिदा किया है. तुम्हारे अंदर एक बूढ़ी रूह है. वो कैसे? तुम सदियों पुराने ज़माने की लगती हो. आजकल चूड़ियाँ कौन पहनता है? ब्रेसलेट्स का ज़माना है लेकिन तुमने इन चूड़ियों को कलाइयों में सजा रखा है. पुराने गानों का आजकल कहाँ दौर रहा है? आर्ट तुम्हें वही पसंद है. आजकल की जनरेशन मोबाइल फ़ोन्स में घुसी रहती है और तुम्हारा मोबाइल लावारिसों की तरह पड़ा रहता है. सच बताओ, कदीम दौर से भटक कर यहाँ तो नहीं आ गई? इतनी तो मैं भी पुराने दौर का खुद को नहीं समझती. वो मुस्कुराहट दबाए उन्हें देखती रही. फिर चम्मच से आइसक्रीम हलक में रखी. अंदर तक ठंडक पहुंची तो एकदम वजूद कपकपा गया. मैं खुद को पुराने दौर का ही समझती हूँ. मुझे ये दौर मुतासिर नहीं करता. क्यों? यहाँ लोग मुनाफिक हैं. वो सच का कहकर झूठ बोलते हैं. यहाँ मोहब्बतें वक्ती हैं. वो पसंद का कह के उसे मोहब्बत साबित करना चाहते हैं. यहाँ वक्त तेज़ है. मुझे इस तेज़ वक्त के साथ चलना नहीं आता. उसे कोई याद आया. फिर सर झटका. 2 दिन से उसकी शक्ल नहीं देखी थी. अच्छा है वो सामने ना आए वरना वो ज़ब्त खो देती. जदीदियत अच्छी चीज़ है जब तक वो आपकी ज़िंदगी मुतासिर ना करे. गो सर्दी थी लेकिन वो दोनों फिर भी आइसक्रीम खा रही थीं. अम्मी यहाँ होती तो अब तक उसे जूते पड़ चुके होते. चम्मच मुंह की तरफ जा रहा था जब वो रुकी. आहिस्ता से कप में वापस रखा और बानो आपा को देखा. मैं पाकिस्तान वापस जाने का सोच रही हूँ. बानो आपा रुकी. ना समझी से उसे देखा. किस लिए? यहाँ नहीं रहा जा रहा. थक गई हो? थकी नहीं हूँ. पता नहीं क्यों लेकिन अजीब लगता है यहाँ. बरतानिया दूसरों के लिए ख्वाबों की सरजमीन होगी, मेरे लिए वहशतों की ज़मीन है. घर वालों ने वापस आने का कहा है. उन्होंने आइसक्रीम पीछे कर दी. वो यहाँ आने ही नहीं देना चाहते थे. मैं ज़िद करके आई थी लेकिन अब यहाँ वहशत हो रही है. जो कुछ 1 महीने में हुआ इस सबसे अजीब वहशत हो रही है. उसका चेहरा सादा था. ना कोई मेकअप ना कुछ और. पुरकशिश सा गंदुमी चेहरा जो वाकई इस ज़माने से मेल नहीं खाता था. बाल गोल मोल बांध कर कैचर में जकड़ रखे थे. वजूद पर उदासी छाई थी. वो किसी कदीम ज़माने की भटकी हुई लिखती थी. अपने बाबा के इलाज का क्या करोगी? ज़मीन है कुछ वो बेच देंगे. बाबा पहले राज़ी नहीं थे. वो चाहते थे वो ज़मीन उनके बच्चों के पास रहे लेकिन दानियाल कह रहा था अब बेच देंगे. वो भी शायद थक गए हैं और मैं भी. एक जॉब से कुछ नहीं होता और दूसरी मिल नहीं रही. तुम हार कर जा रही हो इस जीत के खौफ से जिसके इख्तिताम पर मेरे हाथ और दिल खाली हों. बानो आपा कुछ देर उसे देखती रहीं. फिर कब पीछे करते कुर्सी से टेक लगाई. रुख सड़क की तरफ मोड़ा. वो रिहायशी इलाकों से दूर जगह थी तो सड़क पे ट्रैफिक नहीं थी. तुमने फ़ैसला कर लिया है? आप मना करना चाहती हैं? तुम चली जाओ. मोहतर लम्हा भर को बिल्कुल चुप रह गई. उसे लगा था वो रुकेंगी. आप मुझे रोकेंगी नहीं. मैं कैसे रुकूं जबकि मेरा दिल चाहता है हर परदेसी वापस चला जाए. आप भी चले ना. मेरी कैद है यहाँ मोहतर. मुझे वो काटने दो. आप गलत सोचती हैं आपा. मुमकिन है आपके घर वाले वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हों. जो मुंतज़िर हों वो वापसी का कोई इशारा भी देते हैं. अगले कई लम्हे वो दोनों चुप रहीं. फिर बानो आपा ने थक कर सर कुर्सी के सिरे पे टिकाया. परदेस बहुत बुरी चीज़ है मोहतर. यहाँ लोगों को नहीं आना चाहिए. यहाँ से वापसी फिर ताबूत में होती है. एक बार जो यहाँ कैद हो गया वो वापस नहीं लौटा करता. लौटे तो ज़िंदा नहीं होता. जैसे सिनान. उसका नाम बेसाख्ता लबों से पिसला था. बेइख्तियारी में बिना सोचे समझे. बानो आपा ने सर उठा के उसे देखा. उसके चेहरे पर कोई हिज़्न फैला था. वो आखिरी बार आया था तो मैंने कहा था वापस चला जाए और तुम्हारे बाबा से तुम्हारा रिश्ता मांगे.
اس نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ معطر نے لب کاٹا۔ جانتی ہوں۔ میں بھی جان گئی تھی۔ اس نے کہا اس کے لیے ہر عورت معطر صبا نہیں بن سکتی۔ وہ زندہ رہتا تو میں تم دونوں کی کہانی کا خوشگوار انجام دیکھتی، لیکن پردیس نے اسے یہاں رہنے نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے میں بھی اس کی طرح واپس جاؤں گی۔ اسے اپنے شہر کے قبرستان میں جگہ مل گئی، مجھے تو وہ بھی نہیں ملے گی۔ معطر کی آنکھوں میں کرب اترا۔ ایسے مت کہیں، آپ نے صرف محبت کی تھی۔ غلط کیا تھا۔ مجھے گھر سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد سے اب تک بھاگ رہی ہوں۔ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ محبت کے دعوے دار گھر سے بھگا کے نہیں لے جاتے، وہ عزت سے اپناتے ہیں۔ پوری دنیا سے لڑ کر ہی صحیح، محبت مل گئی تو خوش قسمتی، نہ ملے تو اسے رسوا نہیں کرتے۔ مجھ پر محبت قہر کی صورت اتری تھی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ آئس کریم یوں ہی رکھی تھی۔ آپ اپنے گھر والوں سے بات کر کے تو دیکھیں، جو چٹھیاں بھیجی ہیں وہ انہوں نے پھینک دی ہوں گی۔ میرا قصور بڑا تھا۔ لڑکیوں کو گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے، پھر وہ ساری عمر دنیا سے بھاگتی رہتی ہیں۔ 20 سال کی ماں باپ کی محبت کو 20 دنوں کی محبت کے پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ محبت چھوڑ جائے تو سب راکھ برابر۔ ان کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ معطر اٹھ کر ان تک آئی اور گلے سے لگایا۔ یہ قید ختم ہو جائے گی آپا، میری زندگی کے ساتھ۔ انہوں نے اس سے الگ ہوتے آنسو صاف کیے، پھر بیگ اٹھایا۔ چلو، آئس کریم ذائقہ کھو چکی ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی سڑک کی سیٹ پر چل رہی تھی۔ معطر نے حلق میں اٹکتے آنسو اندر دھکیلے، پھر اپنا موبائل اٹھاتے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ وہ اسی قید سے خوفزدہ تھی۔ کوزی مگ سے باہر نکلتے اس نے بیگ کھول کر اندر سے سرخ ڈائری نکالی، پھر بیگ بند کرتے اسے دیکھا۔ سنان سادی۔ وہ اس ڈائری کو پریزے تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اس کا دوبارہ پریزے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے سنان کے نمبر پر کئی بار کال بھی کی تھی، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کی ڈائری کا آخری صفحہ کھولتے وقت آس پاس کوئی حزن سا آ ٹھہرا۔ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، کوئی بات، کوئی ادھورا قصہ، کوئی اور پشتو جملہ، یا شاید کچھ اور۔ وہ اب کبھی نہ جان پاتی کہ سنان اس آخری ملاقات کا اختتام کیسے چاہتا تھا۔ تم ایک بار رک کر مجھے سن سکتی ہو؟ کیفے سے نکلتے وہ ابھی 4 قدم ہی چلی تھی جب وہ یکدم اس کے سامنے آیا۔ بلو جینز پر سفید شرٹ جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، نیچے سفید ٹی شرٹ تھی۔ مارچ کا آغاز تھا اور موسم سرما کا اختتام چل رہا تھا، اسی لیے اس نے بھی آج صرف سویٹر پہن رکھا تھا۔ اونی ٹوپی اور کوٹ غائب تھے۔ میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ بنا اس کے سنے آگے بڑھنے لگی جب ایرک ایک بار پھر سامنے آیا۔ میری بات سنو معطر، صرف ایک بار تسلی سے بیٹھ کر مجھے سن لو۔ اگر تم بات نہیں سنو گی تو معاملہ حل کیسے ہوگا؟ مجھے نہ معاملہ حل کرنے میں دلچسپی ہے، نہ تمہیں سننے میں۔ وہ سخت نظر آ رہی تھی۔ ایرک نے ہونٹ گول کر کے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن کیا تم مجھے صرف چند منٹ دے سکتی ہو؟ صرف چند منٹ۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر بیگ کاندھے سے ہاتھ میں منتقل کرتے سائڈ پر رکھی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھی۔ ہاتھ میں تھامی سرخ ڈائری اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ 10 منٹ، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ ایرک سر ہلاتا دوسری طرف بیٹھا۔ سامنے لکڑی کی میز رکھی تھی جس پہ سرخ ٹیولپ کے پھول گلدان میں سجائے گئے تھے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ تمہاری سوچ پر۔ میں تمہیں سوچتا ہوں، اسی بات پر غصہ ہے۔ اسی پہ غصہ ہے۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف محبت کا اظہار کیا ہے، اور اگر تم سنجیدہ نہ ہوتے تو میں تم پہ ہنس دیتی۔ ایرک، تمہارے منہ سے مجھے یہ لفظ عجیب لگتا ہے۔ تم مانتی ہو کہ میں سنجیدہ ہوں؟ معطر اسے دیکھتی رہی، پھر کوہنیاں آگے کو رکھتی اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو پسند کرنا، اس کی طرف اٹریکٹ ہونا، اسے سننا اور سنتے رہنا، دیکھنا اور دیکھتے رہنا۔ وہ گویا رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا تھا۔ میرے نزدیک یہ محبت نہیں ہے ایرک۔ ہم ہر دوسرے انسان کو پسند کرتے ہیں، اسے سنتے ہیں، سن کے اچھا محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہم ہر دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں؟ اب تم اپنی باتوں سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرو گی کہ یہ محبت نہیں ہے؟
وہ اسی کے انداز میں کوہنیاں میز پہ رکھے آگے کو ہوا۔ یہ واقعی محبت نہیں ہے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں مغرب کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ میں نے تم لوگوں کی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ مغرب کے لوگ محبت سے واقف نہیں ہوتے، یہاں صرف اٹریکشن ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ میڈم معطر، تمہاری سوچ مغرب معاشرے کو لے کے بہت غلط ہے۔ وہ افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے محبت صرف مشرق کے لوگ کر سکتے ہیں؟ کم از کم۔ ایرک نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے پاس ہزاروں کہانیاں ہیں سنانے کو، لیکن میں تمہیں اپنی یونیورسٹی کا بتاتا ہوں۔ میرے ڈپارٹمنٹ میں ملر پڑھتا ہے، اسے ایک لڑکی سے محبت ہے، اب بھی ہے، حالانکہ وہ اپنے ملک واپس جا چکی ہے، پھر بھی وہ ہر روز اس سڑک پہ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا کرتی تھی۔ وہ ہر روز کینیڈا سے آنے والی فلائٹ چیک کرتا ہے کیونکہ وہ لڑکی کہہ کے گئی تھی کہ وہ واپس آئے گی۔ ہم پریکٹیکل قوم ہیں۔ ہم نے اپنے قصے تم لوگوں کی طرح مشہور نہیں کر رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محبت نہیں کر سکتے۔ تم محبت کو کسی ایک قوم سے کیسے جوڑ سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا اور ازحد تھا۔ تم مجھے ایسی باتیں سنا کے اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتے۔ مجھے بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں آتی۔ میں لفظوں کے ساتھ اچھا ہوں، لیکن محبت کے معاملے میں مجھے الفاظ کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا۔ لیکن وہ ہلکا سا آگے کو ہوا۔ جس رات میں نے تمہارے سر سے خون نکلتے دیکھا، اس وقت میرے جسم سے پہلے جان نکلی تھی۔ میں اگر کہتا ہوں کہ محبت کرتا ہوں تو میں سچ کہتا ہوں۔ معطر لمحہ بھر کو چپ رہ گئی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری محبت پر یقین کر لوں تو پھر کیا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ ہم شادی کر لیں گے؟ سادہ سوال کا سادہ جواب۔ جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ وہ پوچھے گی تو یہی کہنا ہوگا۔ معطر کے چہرے پر ضبط جھلکا۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ میرے لیے یہ ناممکن ہے ایرک۔ میں تمہارے گھر والوں سے بات کر سکتا ہوں، انفیکٹ میرے پیرنٹس پاکستان جا کے سب معاملات دیکھ لیں گے۔ میرے انکار کی یہ وجہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ میرا مستقبل کامیاب ہے، مجھے کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، اور تم مسلمان نہیں ہو۔ اس کی چلتی زبان رکی، نہ سمجھی سے معطر کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم مسلمان نہیں ہو ایرک، اور جس مذہب کو میں مانتی ہوں وہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اور پھر تم تو سرے سے کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہو۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ میں مذہب کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا تھا کہ میں مذہب کو لے کے کنفیوژن کا شکار ہوں، لیکن میرے ڈاکیومنٹس پہ میرا مذہب عیسائیت ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، مسلمان عورت صرف مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہے، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی اس پابندی کی۔ وہ نہ کوئی عالم تھی نہ مفتی جو اسے علم ہوتا۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا، لیکن وہ فقہی مسائل نہیں جانتی تھی۔ حکم ہے تو ہے بس۔ ہم نے بس سمعنا و اطعنا پر عمل کیا ہے۔ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ کیوں، کیا، کیسے جیسے سوالات اللہ کے حکم پر نہیں پوچھے جاتے۔ وہ اسے یوں سمجھا رہی تھی جیسے کوئی بچے کو سمجھاتا ہو، لیکن وہ بچہ نہیں تھا۔ اوکے، لیکن ہر حکم کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی ہوگی۔ مذہب میں لاجک نہیں ڈھونڈے جاتے۔ ایسا ہے تو بس ہے۔ مل گیا جواب، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھاتی اٹھنے ہی لگی جب ایرک نے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ اگر تم چاہو تو میں اسلام قبول کر سکتا ہوں۔ وہ دھیرے سے واپس بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اسلام قبول کر سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ کل تک جو شخص اسلام کے خلاف بولتا تھا وہ آج اسلام قبول کرنے کی بات کر رہا تھا۔ تعجب۔ میں جانتا ہوں میں اسلام کے خلاف رہا ہوں، لیکن وہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ مجھے اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ جتنی سمجھ آئی ہیں اور جتنی سمجھ آئیں گی، کیا ان کے بعد اگر تمہاری زندگی میں میں نہ آتی تو تم اسلام قبول کر لیتے؟ سچ بتانا، صرف سچ۔ ایرک کے چہرے پر تذبذب دوڑا۔ یہ مشکل سوال ہے، لیکن اگر میں صاف گوئی کا مظاہرہ کروں تو نہیں، میں اسلام قبول نہ کرتا۔ میں یہ فیصلہ صرف تمہارے لیے لے رہا ہوں۔ میرے لیے؟ سچ میں ایرک؟ اگر تم ہجرت کر رہے ہو تو میرے لیے مت کرو، کم از کم ایک عورت کے لیے مت کرو۔ یہ فیصلہ دنیا کے لیے تو مت کرو۔ اسلام قبول کرنا ہے تو بہت خوشی سے کرو، مجھے واقعی خوشی ہوگی، لیکن کم از کم اس کی وجہ مجھے مت بناؤ۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ ایرک اب کے کچھ بے بسی سے جھنجھلایا۔ تمہیں ہر چیز پہ اعتراض ہے؟ چلو فرض کرتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ تم اسلام قبول کر لیتے ہو، ہماری شادی بھی ہو جاتی ہے، کچھ عرصہ بہت اچھا گزرتا ہے،
جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ آپ پر کئی پابندیاں لگاتا ہے۔ تم نے کہا تم شراب پیتے ہو، تمہیں وہ چھوڑنی پڑے گی۔ تم ممکن ہے پورک کھاتے ہو، بریکٹ حلق تک زہر گیا لیکن اس نے ضبط کیا، وہ بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تمہاری زندگی اپنے مطابق نہیں، اسلام کے مطابق گزارنی ہوگی۔ تم یہ سب پابندیاں برداشت نہیں کر پاؤ گے اور اسلام سے بیزار ہو جاؤ گے۔ پھر میرا کیا ایرک؟ میں تمہارے ایک مفروضے کی بنا پہ اپنا سب چھوڑ دوں اور اختتام پر تم اسلام ہی سے متنفر ہو جاؤ؟ میری زندگی تو برباد ہو گئی نا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں کمٹمنٹس ادھوری نہیں چھوڑا کرتا۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ تم اسے کمٹمنٹ سمجھ رہے ہو۔ اسلام قبول کرنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر تم یہ فیصلہ اسلام کو سچ اور حق مذہب جان کر کرتے تو ممکن تھا کہ میں کچھ سوچ لیتی، لیکن تم آغاز پر ہی کہہ رہے ہو کہ تم یہ فیصلہ میری وجہ سے کر رہے ہو۔ میں اس پہ کیسے یقین کروں؟ اس نے پرس ہاتھ میں بھینچا، آواز بلند ہو گئی، غصہ ابل کے آ رہا تھا۔ تم دراصل میرا پروپوزل ریجیکٹ کرنا چاہتی ہو اور تمہیں اس کے لیے بہانہ چاہیے۔ تم پھر یہی سمجھ لو۔ وہ بیگ اٹھاتی جھٹکے سے اٹھی۔ بھاڑ میں گیا تحمل۔ دل کر رہا تھا کہ اگر میں اسلام قبول نہیں کر سکتا تو تم عیسائیت قبول کر لو۔ دل رکا، روح جسم سے جدا ہوئی، چہرہ سفید پڑا۔ میز کے کونے کو اس نے بے اختیار تھاما، پھر دھیرے سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ آواز بمشکل نکلی۔ ایرک نے گہرا سانس لیتا کھڑا ہوا۔ اگر مذہب کے فرق کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی اور تمہیں میرا اسلام قبول کرنا بھی منظور نہیں ہے تو تم بھی مذہب تبدیل کر سکتی ہو۔ میری موم نے بھی کیا تھا۔ یوں جیسے نارمل سی بات تھی، جیسے بیگ پسند نہیں آیا تبدیل کرا لو، گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی بات نہیں لے لو۔ اتنی سی بات جو وہ کہہ رہا تھا اور جس سے کہہ رہا تھا اس کے جسم سے جان نکلی تھی۔ تم غور کرو ایرک، تم کیا کہہ رہے ہو؟ آواز حلق میں پھنس گئی۔ وہ بے یقین تھی۔ آپشن دے رہا ہوں، میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا معطر، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ 3 راستوں میں سے 2 تمہیں نامنظور ہیں تو یہی۔ معطر کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے اس کے گال پہ پڑا۔ ایرک کے الفاظ زبان میں رہ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ ششدر رہ گیا، پھر ہاتھ گال پر گیا۔ بے یقینی سے معطر کو دیکھا۔ وہ گہرے سانس لیتی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ معطر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ کس ہمت سے کی تم نے؟ اس نے آگے بڑھتے ایرک کو دھکا دیا، وہ ہلا تک نہیں۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ بے یقین تھا۔ تم نے کس زبان سے یہ الفاظ کہے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ یا اللہ، میرے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ تم صرف ہوس پرست ہو ایرک، وہ چلائی۔ ارد گرد لوگ رک گئے تھے۔ تم دنیا کے لیے اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہو، جو اپنے خدا سے وفادار نہیں، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ساری زندگی مجھ سے وفا کرے گا۔ تم اپنے لیے مجھے میرا رب چھوڑنے کا کہہ رہے ہو۔ کس منہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تم؟ اس کا ضبط ختم ہوا، آواز گراہٹ میں بدلی۔ ایرک نے گال پر سے ہاتھ ہٹا کے اسے دیکھا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میرے نزدیک یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ تمہارے نزدیک نہیں ہوگی، میرے نزدیک زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ تمہاری موم یہ کر سکتی ہیں تو کیا ہر عورت کر لے گی؟ میں موت کے خوف سے اپنے رب کو نہ چھوڑوں تو مجھے دنیا کے لیے یہ کرنے کا کہہ رہے ہو؟ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں جیسی آگ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اوکے، آئی ایم سوری، مجھے علم نہیں تھا تم اتنا ریاکٹ کرو گی۔ وہ اب بھی تحمل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ تھی، نہ کسی اور کی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ یا اللہ، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ گہرے سانس لیے، پھر زکام زدہ سانس اندر اتاری، جھپٹ کر بیگ اٹھایا۔ تم بات مکمل کیے بغیر نہیں جا سکتی معطر۔ وہ آگے جا رہی تھی جب وہ جھٹکے سے اس کے سامنے آیا۔ تم نے بات ہی ختم کر دی ہے، میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہارا ریاکشن اتنا شدید ہوگا۔ میں واقعی پتہ نہیں یہ کیوں بول گیا۔ سوری۔ اچھا تم رکو، میں ابھی یہیں اسلام قبول کر لیتا ہوں، معاملہ ختم۔ تم اب اسلام قبول کرو یا وقت کے ولی بن جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ وہ رک کر پھنکاری، اندر آگ دہک رہی تھی۔ معطر، میرا نام بھی مت لو ایرک۔ انگلی اٹھائی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ اس نے بس سے جانا تھا، لیکن اس وقت یہ حال تھا کہ دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔
کاٹ دار نظر ایرک پہ ڈالی، پھر ٹیکسی روکی۔ تم خفا مت ہو، یہ قہر ہے۔ اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا۔ ایرک 2 قدم پیچھے کو ہوا، پھر خود پہ لعنت بھیجی۔ یہ وہ کیا کہہ بیٹھا تھا؟ ٹیکسی اب اس کی نظروں سے دور جا رہی تھی۔ اس کے سامنے والے شیشے سے معطر کا سرخ پڑتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں ٹھہرا رہا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے کی طرف مڑا اور ایک ہاتھ سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ تم زبان کے ساتھ کس قدر برے ہو ایرک؟ خود کو کئی بار کوسا، پھر گہرا سانس لیتے سیدھا ہوا تو نظر سرخ ڈائری پر گئی۔ بے اختیار مڑ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ ٹیکسی وہاں نہیں تھی۔ پیچھے کو مڑتے اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور سر جھکائے دھیمے قدموں سے واپسی کی طرف مڑا۔ وہ کل یا پھر پرسوں یا چند دن بعد معطر سے دوبارہ بات کرے گا۔ وہ اسے بتائے گا کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آخری بار تھا جب اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اوپر گئی۔ بانو آپا جانے کہاں تھی؟ اسے اس وقت کسی کا سامنا کرنا بھی نہیں تھا۔ اندر باہر کسی نے آگ سی جلا رکھی تھی۔ ایرک سے کم از کم وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ کیا سمجھتا تھا اسے؟ اتنی آسانی سے وہ یہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ چھوٹی بات تھی۔ پانی کے کئی چھینٹے مار کر وہ باہر آئی۔ مغرب کے قریب کا وقت تھا۔ نماز پڑھی، پھر کچن میں جا کے کھانا تیار کیا۔ بانو آپا کو کال کی تو وہ کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ چہرے پر ابھی تک غصہ تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اتنی بڑی بات، اس کی بلا سے محبت کرتا ہو، لیکن دفعتاً وہ چونکی۔ موبائل پر کال آ رہی تھی۔ بابا کالنگ۔ ساتھ ڈھیروں دل بنا رکھے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کیا، پھر موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بابا؟ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ بابا تم واپس آ جاؤ معطر، آپ تو یہ کہنا بھول نہیں گئے تھے؟ وہ مسکرائی۔ پل بھر کو ہر شے بھول گئی۔ میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا، اب دوبارہ سے کہہ رہا ہوں۔ وقت لگتا ہے نا بابا، ایسے اٹھ کر تو نہیں آ سکتی۔ جیسے بھی آنا ہے آؤ، بس تم واپس آ جاؤ۔ وہ کچھ ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ وہ واپسی کا کہنا چھوڑ چکے تھے، اب ایسا کیا ہوا تھا؟ بابا سب ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، میرا دل ٹھیک نہیں ہے۔ تمہاری واپسی کے ساتھ میرے دل کی سلامتی جڑی ہے۔ واپس آ جاؤ معطر۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال کہاں ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ سب یہاں ہیں، صرف تم نہیں ہو۔ تمہارا نہ ہونا باقی سب کا ہونا بے معنی کر رہا ہے۔ وہ کچھ تھکے سے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں بابا۔ تمہیں یاد ہے معطر، جب تم 10 سال کی تھیں، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی ہمت بڑی رکھو؟ جانے کیوں میں نے ہر وہ سبق جو تمہیں پڑھایا خود بھول گیا ہوں۔ وہ سیدھی ہوتی صوفے سے اتری، دل گھبرانے لگا۔ بابا میں ٹھیک ہوں معطر، میں تمہارا منتظر ہوں۔ آ جاؤ بچے، اس سے پہلے کہ میں تیز چلتا نکل جاؤں، ایک بار مجھ سے مل لو۔ میں آ جاؤں گی، میں آ رہی ہوں۔ آپ ایسی باتیں مت کریں، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے دل میں بھی، لیکن تم آ رہی ہو نا؟ میں آ رہی ہوں، میں کل ہی واپسی کی ٹکٹ بک کرواتی ہوں۔ فون کی دوسری طرف اسے اب خاموشی سنائی دے رہی تھی۔ میں تمہارا منتظر ہوں معطر۔ کال کٹ گئی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی، پھر چونکی، ہاتھ چہرے پر گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا دل آہستہ سے دھڑک رہا تھا۔ باہر بیل بج رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو بانو آپا اندر آئیں۔ دیر ہو گئی مجھے، تم ڈری تو نہیں؟ وہ صوفے کی طرف جاتی پوچھ رہی تھی۔ اس کا سر ہلا۔ میں ڈر رہی تھی آپا۔ سوری بچے، یہ مسز صفدر سے ملنے جاؤ تو ایسے ہی دیر ہو جاتی ہے۔ ایک وہی یہاں اپنی لگتی ہیں۔ کھانا کھایا تم نے؟ بھوک نہیں ہے۔ وہ انہی مرے قدموں سے اوپر کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بانو آپا نے رک کر اسے دیکھا۔ اس نے بس سر ہلایا اور اوپر بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور صوفے پر پاؤں اوپر کر لیے۔ اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ اتنا زیادہ عجیب۔ دل کی حالت ایسی کیوں تھی؟ وجود کپ کپا کیوں رہا تھا؟ بابا کی آواز، ان کا لہجہ، وہ تڑپ، یہ سب نارمل ہو کر نارمل کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ اس نے سر صوفے پر رکھا۔ وہ واپس چلی جائے گی۔ اسے مزید یہاں نہیں رہنا تھا، اس ملک سے دور، اس ملک کے لوگوں سے دور۔ وہ واپس اپنے ملک، اپنے لوگوں میں چلی جائے گی۔ یہاں اب وحشت ہو رہی تھی۔ وہ چلی جائے گی، ہاں وہ چلی جائے گی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر جانے کب آنکھ لگ گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا جب اس کی آنکھ جھٹکے سے کھلی۔
پسینے میں شرابور چہرہ، تیزی سے دھڑکتا دل، کپکپاتا وجود۔ وہ کتنی ہی دیر گہری سانسیں لیتی رہی۔ دل ابل کر حلق میں آ رہا تھا، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ پھر وہ ٹھٹکی، ارد گرد دیکھا۔ وہ لندن میں تھی اور اس نے خواب دیکھا تھا، وہی خواب جو تب دیکھا تھا جب وہ ہاسپٹل میں تھی۔ تیزی سے چلتے بابا اور انہیں رکنے کا کہتی وہ۔ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہ بیڈ تک گئی۔ سر چکرایا تھا، سر چکرا گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، دانیال کا نمبر ڈھونڈا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، مناظر دھندلے ہو رہے تھے، گھنٹی جا رہی تھی، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ ہیلو؟ دوسری طرف اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی، دانیال کہاں ہو؟ معذرت کے ساتھ آپ کے ہاں بج رہے ہوں گے 11، لیکن یہاں رات کے 2 بج رہے ہیں اور یہ سونے کا وقت ہے۔ تم جواب دو، کہاں ہو؟ تم صبح بھی یہ پوچھ سکتی تھی، ظاہر ہے گھر پہ ہوں۔ وہ جھنجھلایا۔ بابا کہاں ہیں؟ اس کے گال تر ہو رہے تھے۔ تمہیں ہوا کیا ہے معطر؟ سو رہے ہوں گے، تم پلیز جا کے دیکھو کہ وہ سو رہے ہیں یا نہیں۔ رات کے اس پہر میں ان کے کمرے میں جاؤں؟ وہ سو رہے ہوں گے، ڈسٹرب ہو جائیں گے، پلیز۔ اس کی ہچکی نکلی، پلیز جاؤ، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ دانیال چونکا، تم رو رہی ہو؟ تم بابا کے پاس جاؤ، دیکھو وہ سو رہے ہیں یا نہیں، پھر مجھے بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو مت، میں جاتا ہوں، ریلیکس۔ اس نے کال کاٹ دی۔ وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ ہونٹوں پہ رکھے سسکیاں دبانے لگی۔ بابا ٹھیک ہوں گے، وہ ٹھیک ہوں گے، یہ صرف خواب تھا، صرف خواب۔ چند منٹ گزرے، پھر آدھا گھنٹہ۔ وہ بے چینی سے اٹھتی کمرے میں چکر لگانے لگی۔ دانیال کو کال کی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ بابا کو کی، نمبر بند تھا۔ گھر پر کسی نے اٹھائی نہیں۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا، قدم تھک گئے تھے، دل مر رہا تھا۔ قریب 2 گھنٹے بعد جب وہ 100ویں دفعہ اسے کال ملا رہی تھی تو دانیال کی کال آنے لگی۔ اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ چلائی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ تمہیں احساس ہے میں یہاں مرنے لگی تھی؟ 5 منٹ کا کام تھا، 2 گھنٹے کون لیتا ہے؟ تم سو گئے تھے نا؟ تم یقیناً سو گئے تھے۔ وہ چپ تھا۔ اب بولو بھی۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے۔ بابا سو رہے ہیں نا؟ وہ سو رہے ہیں نا دانیال؟ اس کی ہچکی نکلی۔ معطر؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بابا کیسے ہیں؟ ان کی ایک تصویر بنا کے بھیج دو پلیز، میں نے صدیاں ہو گئی ہیں ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میری بات سنو۔ میں سن رہی ہوں، تم کہو کہ وہ ٹھیک ہیں۔ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں یہ نہیں سننا چاہ رہی، پلیز کچھ اور کہو۔ تو میری ان سے بات کرا دو، ان سے کہو میں آ رہی ہوں۔ وہ وہیں نیچے بیٹھی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ دوسری طرف رو رہا تھا۔ ان سے کہو میں آ رہی ہوں، پلیز دانیال، ان سے کہو وہ میرا انتظار کریں۔ اس نے دانیال کو نہیں سنا تھا۔ اس کی ہچکیاں بلند ہو گئیں۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے معطر، چپ کرو، پلیز چپ کرو، مجھے ان کی تصویر دکھا دو دانیال، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ دروازہ یکدم کھلا اور بانو آپا گھبرائے چہرے کے ساتھ اندر آئیں۔ اسے فرش پر ہچکیوں سے روتے دیکھ قدم وہیں جم گئے، پھر تیزی سے اس تک آئیں۔ معطر سنبھالو خود کو، وہ دوسری طرف ضبط سے کہہ رہا تھا۔ نہیں، میری ان سے بات کرا دو۔ تم سن کیوں نہیں رہے؟ میں کال کر رہی ہوں، وہ اٹھا نہیں رہے۔ میں واپس آ جاؤں گی، لیکن ان سے کہو وہ مجھ سے بات کر لیں۔ معطر؟ بانو آپا نے وہیں نیچے بیٹھے اسے گلے سے لگایا۔ تم سن رہے ہو؟ کچھ کہو پلیز۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، نہ ہوش تھا نہ کچھ احساس۔ معطر، بابا جا چکے ہیں، چپ کرو، چپ کر جاؤ، مت کہو، وہ روتے روتے چیخی۔ بانو نے موبائل اس کے کان سے لیا۔ ہیلو، میں بانو بیگم بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا، ان کا چہرہ زرد ہوا، پھر معطر کو دیکھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بابا کہے جا رہی تھی، اس کا دھیان رکھیں پلیز، میں اس کی ٹکٹ بک کرواتا ہوں۔ انہوں نے کال کاٹ دی، پھر معطر کو زور سے بھینچا۔ بچے چپ کرو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا آپا؟ وہ کہہ رہا تھا نا کہ بابا ٹھیک ہے۔ وہ رو رہی تھی، مسلسل کرب سے، ہچکیوں سے، آواز سے۔ وہ ٹھیک ہیں، وہ اب ٹھیک ہیں، تم چپ کرو۔ اس کا سر نفی میں ہلا، دل بند ہونے لگا، حواس کام کرنا چھوڑتے گئے۔ وہ ان کے سینے سے لگے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ کان میں کوئی جملہ گونجا، میرے مرنے سے پہلے واپس آ جاؤ گی نا؟ 1 ماہ اور 4 دن وہ یوں مصروف رہا گویا دنیا میں ایرک کیان نام کے شخص کا وجود ہی نہیں پایا جاتا۔
ایگزامز کی تیاری، پھر ایگزامز۔ آج جا کر جیسے ہر شے سے فرصت ملی تھی تو وہ بانو آپا کے گھر آیا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ مسکرایا۔ سلام علیکم، کیسی ہیں؟ اردو کے 4 لفظ جو اسے آتے تھے۔ بانو آپا اسے دیکھ کے ٹٹکیں، پھر دروازہ بند کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ سے مل رہا ہوں، معطر سے ملنے آیا تھا، اسے بلا دیں پلیز۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ ان کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ کیفے سے تو میں ہو کے آیا ہوں، وہ وہاں نہیں تھی، کہیں اور جاب سٹارٹ کر دی ہے۔ ایڈریس بتا دیں پلیز۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا، جیسے بس جلدی سے معطر سے ملاقات ہو جائے۔ وہ جاب پر نہیں ہے۔ کہیں اور گئی ہے؟ نہیں، پھر کہاں ہے؟ اندر ہی اندر وہ کچھ جھنجھلایا۔ وہ صاف صاف بتا کیوں نہیں رہی تھی؟ میں نے کہا نا وہ یہاں نہیں ہے ایرک، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہے۔ وہ پاکستان واپس جا چکی ہے۔ اس کا منہ بند ہوا، چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ کب؟ 1 ماہ ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ اسے یکدم پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اوہ، دل میں دکھ سا ابھرا۔ میں نہیں جانتا تھا۔ یقیناً۔ انہوں نے سر کو خم دیا، چہرے پر تھکن سی تھی، پھر دروازے کی طرف مڑی۔ کب تک واپس آئے گی وہ جو پلٹ رہی تھی، رک کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی گئی ہے ایرک۔ اس لمحے ایرک کیان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے؟ لیکن کیوں؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اس کے چہرے سے کسی نے زندگی نچوڑ لی تھی۔ وہ اپنے باپ کے لیے یہاں کما رہی تھی، وہ نہیں رہے تو کس کے لیے یہاں رہتی؟ آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن بنا کوئی بات کیے، بنا ملے ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ آپ کے پاس ایڈریس ہے اس کا؟ میں کال کرتا رہا ہوں لیکن نمبر بند ہے اس کا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے کھڑا تھا، پاؤں بے چینی سے اوپر نیچے ہو رہے تھے۔ چلی گئی؟ ایسے کیسے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن واپس تو آئے۔ ہمیشہ کے لیے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ اس نے نمبر بند کروا دیا تھا، میں جانتی ہوں۔ پھر آپ کے پاس اس کا ایڈریس بھی ہوگا، بتائیں پلیز۔ اس نے موبائل نکالتے ایڈریس نوٹ کرنا چاہا۔ اگر اسے معطر کے لیے پاکستان جانا پڑا تو وہ یہ بھی کر سکتا تھا۔ میرے پاس اس کا ایڈریس نہیں ہے۔ اس کا سر بے ساختہ اٹھا۔ جی؟ میرے پاس معطر کا ایڈریس نہیں ہے۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ایرک چند لمحے کو بالکل چپ رہ گیا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی اور تم سے کیوں بولوں گی؟ وہ کچھ بے چینی سے پہلی سیڑھی پہ آیا۔ دیکھیں، میرا اس سے ملنا ضروری ہے۔ آپ کو اس کا ایڈریس معلوم ہے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی بے چینی سمٹ آئی تھی۔ میں نہیں جانتی، پلیز۔ میں نے کہا نا میں نہیں جانتی۔ وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اوہ خدا، آپ سمجھ نہیں رہیں۔ اس نے بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پہلی بار اندازہ ہوا صورتحال کیا تھی۔ اس کی ناراضگی اس کے ساتھ چلی گئی۔ بھول جاؤ کہ وہ ناراض تھی۔ انہوں نے قدم پیچھے لیے، پھر دروازہ کھولتے بند کرنے سے پہلے ایک نظر ایرک پہ ڈالی۔ آئندہ یہاں مت آنا۔ جس لڑکی کے لیے تم میرے گھر کے چکر لگایا کرتے تھے، وہ میرا گھر اور تمہارا ملک چھوڑ کے جا چکی ہے۔ بہتر ہوگا کہ بھلا دو کہ تم لاہور کی کسی لڑکی کو جانتے تھے۔ انہوں نے کٹاک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا۔ ایرک نے آنکھیں بند کیں، پھر تھک کر وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھا۔ آسان تھا یوں اس ایک لڑکی کو بلانا؟ آسان تھا اس ایک مشرقی لڑکی کو دل سے نکالنا؟ وہ گئی تھی تو دل بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ایرک کیان خود کو بھول سکتا تھا، لیکن لاہور کے پرانے محلوں کی اس لڑکی کو نہیں جو ملاقات ادھوری چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ دروازے کی دائیں طرف بنے بورڈ پہ ہاتھ مارتے اس نے لائٹ آن کی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ تانیال کی نظر کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر گئی۔ وہ کرسی پر سر رکھے زمین پر بیٹھی تھی۔ ملگجا سا لباس، گول مٹول جوڑے سے نکلتے بال، کمزور وجود کے ساتھ اور آنکھوں میں پڑے ہلکے۔ پچھلے 1 ماہ سے اس نے معطر صبا کو دنیا بھلاتے دیکھا تھا۔ وہ یا تو پورا دن روتی رہتی یا خلا میں گھورتی رہتی۔ نہ اسے اپنے لباس کا ہوش رہا تھا، نہ کھانے کا۔ کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو کھا لیا، ورنہ وہ پورا دن بھوکی رہتی۔ یہ کل سے تھا جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی، ورنہ وہ کسی جنگل سے بھٹکی باسی لگتی تھی جس سے اس کا مکان چھن گیا ہو۔ تانیال دھیمے قدموں سے چلتا اس تک آیا، اس کے پاس بیٹھا۔ معطر، اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کھانا کھا لو، اٹھو، شاباش۔ ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا تو معطر نے نظر اس کی طرف گھمائی۔ میری بھوک بابا اپنے ساتھ لے گئے دانیال۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، پانی بہا اور کرسی پر گرا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا نا؟
مرنے والوں کو چاہیے ہماری زندگی بھی ساتھ لیتے جائیں۔ خالی کمرے میں کوئی کرب اترا۔ بس کرو اب غم منانا معطر، مجھے تو ساری عمر لگے گی۔ میرا غم ایک تو نہیں ہے، وہ مجھ سے آخری بار ملے بھی نہیں، میں نے آخری بار انہیں دیکھا بھی نہیں۔ تم لوگ میرا انتظار تو کرتے۔ فلائٹ 2 دن بعد کی تھی، 2 دن تک ان کو کیسے دفنائے بغیر رکھتے؟ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہے۔ معطر نے کرسی سے سر اٹھاتے گھٹنوں پر سر رکھا۔ وہ مجھے یاد کرتے تھے، ہر انسان سے زیادہ۔ اس کے گال نم ہوئے۔ انہیں میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا نا پھر۔ ہارٹ اٹیک شدید تھا، امی تک لا علم رہیں۔ تمہاری کال نہ آتی تو ہم سب کو صبح تک پتہ نہ چلتا۔ وہ میری وجہ سے چلے گئے نا، تمہاری وجہ سے کیوں؟ وہ مجھے واپس آنے کا کہہ رہے تھے، میں گئی ہی کیوں؟ دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، تمہیں ان میں کچھ نظر آتا ہے؟ میں وہاں سے روگ لے کے آئی ہوں، میرا غم کیسے کم ہوگا؟ اس کا وجود مٹی ہو رہا تھا، دل خاک، آنکھیں سمندر بن گئی تھی۔ دانیال کو شدید دکھ نے آن گھیرا۔ وہ تم سے راضی تھے معطر، وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ دعا کرتے تھے، وہ تمہیں سب سے زیادہ چاہتے تھے، کیوں دل کو غم لگا رہی ہو؟ اس نے سر نہیں اٹھایا، اس کا نقصان بڑا تھا، دل کوئی روز چھری سے کاٹتا تھا۔ دانیال کو بے بسی نے آن گھیرا۔ وہ ایک ماں سے اسے تسلی دے رہا تھا، وہ ایک ماں سے رو رہی تھی۔ بھائی؟ کھلے دروازے سے مبشرہ اندر آئی، سر پہ دوپٹہ اوڑھے، مردہ چہرے کے ساتھ۔ کیا ہوا؟ چاچو اور تیمور بھائی آئے ہیں۔ دانیال نے بے اختیار معطر کو دیکھا، وہ گال سے آنسو صاف کرتی رکی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ پرسوں بھی آئے تھے نا؟ مبشرہ چلی گئی تو وہ دانیال سے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ اٹھ رہا تھا۔ کس لیے آئے تھے؟ خون سفید ہو گئے ہیں، اسے لال کرنے آئے تھے۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دانیال چلا گیا تو اس نے سر جھٹکتے خالی کمرے کو دیکھا۔ امی بابا کی وفات کے بعد سے مبشرہ کے ساتھ سو رہی تھیں، اس لیے یہ کمرہ خالی تھا۔ مکین چلا گیا تھا، دل بھی خالی ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنے باپ کو کینسر سے بچانے کے لیے پردیس تک چلی گئی تھی، وہ انہیں ان کے دل سے نہیں بچا سکی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کینسر سے ان سے زیادہ لڑی تھی، لیکن موت سے پھر بھی نہیں بچا سکی تھی۔ کیا یہی زندگی تھی؟ کیا یہی موت تھی؟ جتنا ہم اس سے لڑنے کی کوشش کریں اتنا یہ تکلیف دیتی تھی۔ اس کی نظر باہر گئی، وہاں سے چچا کے اونچا اونچا بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اب ان اونچی آوازوں سے بھی وحشت ہوتی تھی۔ تھک کر اس نے سر کرسی پر رکھا۔ بابا کی گود آج وہاں نہیں تھی، ورنہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کر سو لیتی۔ اسے یاد آیا آخری بار جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی گود میں سر رکھے اسے کتنی نیند آ رہی تھی۔ باہر سے اب آواز اونچی ہو رہی تھی۔ وہ اکتا کر اٹھی، اسے دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ یہاں عجیب سا سکون تھا۔ وہ ایک ماں سے ٹھیک طرح سوئی نہیں تھی، اسے نیند کی ضرورت تھی۔ شاید دل بہل جائے، شاید درد کم ہو جائے۔ دروازے تک پہنچتے ابھی اس نے ہاتھ دروازے پر رکھے ہی تھے جب چچا کی آواز کان میں پڑی۔ تمہارا باپ؟ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، سخت الفاظ، سرد انداز۔ اس کا ہاتھ نیچے گرا، قدم وہیں منجمد ہوئے، پھر دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ باہر بڑھی۔ صحن میں برآمدے کے آغاز پر چچا دانیال کو دیکھتے غصے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے ساتھ تیمور ٹھہرا تھا جو ہاتھ جیبوں میں ڈالے ان دونوں کو سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آواز نیچی رکھیں چچا۔ معطر کی آواز پر اس کا رخ مڑا۔ ہلکے جامنی رنگ کے لباس میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ وہ حسن چچا کو دیکھ رہی تھی، جن کی زبان اسے دیکھ کر بند ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ صدیوں کی غمزدہ لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھری، پھر سر جھٹکا۔ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ افتخار ماموں کی موت کا ذمہ دار نہیں تھا۔ وہ تو صرف اتنا چاہتا تھا کہ وہ معطر کو واپس بلا لیں، پھر وہ خود اس سے نپٹتا۔ جو ہوا اس میں وہ بے قصور تھا۔ ہاں، ایسا ہی تھا۔ اس نے نظریں معطر پر جماتے خود کو تسلی دی۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اترتی صحن میں آ رہی تھی۔ معطر، تم اندر جاؤ۔ وہ دانیال کو نظر انداز کرتی حسن چچا کے سامنے آئی، اون اور دانیال کے بالکل سامنے۔ آپ اپنے نہیں، میرے باپ کے گھر میں کھڑے ہیں، اس کی آواز آہستہ رکھیں۔ حسن چچا کا چہرہ سرخ ہوا۔ اب تم مجھے بولنا سکھاؤ گی؟ میں آپ کو صرف آہستہ بولنا سکھا رہی ہوں۔ میرے باپ کے گھر میں آواز آہستہ رکھیں۔ تمہارے باپ کا گھر؟
तैमूर तंजिया मुस्कुराया। मुअत्तर ने रुख मोड़ के उसे देखा। आंखों में कोई तासुर नहीं था। वो उस मुअत्तर से मुख्तलिफ लग रही थी जो थोड़ी देर पहले कमरे में बैठी रो रही थी। मेरे बाप के घर में मैं अपने चचा से बात कर रही हूँ, जिनका इस गुफ्तगू से कोई वास्ता नहीं, वो चुप रहें। तैमूर की मुस्कुराहट गायब हुई। फिर वो 2 कदम चलते घूम कर हसन चचा के साथ आ ठहरा। तस्सीह करो मुअत्तर, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे बाप का घर नहीं है। क्या मतलब? वो ठिठकी। दानियाल ने ज़ब्त से तैमूर को देखा। मतलब ये कि इस घर में मेरी माँ का और हसन मामू का भी हिस्सा है, और क्योंकि मामू की वफ़ात के बाद उनकी विरासत तकसीम होगी तो हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें दे दो, फिर तुम लोग आपस में सब जायदाद बांट लेना। मुअत्तर सबा के अंदर गहरा दुख सा उतरा। शाकी नज़रों से उसने हसन चाचू को देखा। चाचू, वो ठीक कह रहा है। अब्बा जी ने जायदाद तकसीम करते वक्त ज़्यादती करते हुए घर भाई साहब को दे दिया था। हमें अब हमारा हिस्सा चाहिए। दानियाल घूम कर मुअत्तर के साथ आया। उसकी जैसे ज़बान गंग हो गई थी। आप लोगों को तो अब मेरा अपना रिश्तेदार कहने का भी दिल नहीं करता। 1 माह हुआ है अभी चाचू, सिर्फ 1 माह। थोड़ी सी तो गैरत दिखाएं, सगा भाई मरा है आपका। मुझे तुम लोगों जितना ही दुख है दानियाल, लेकिन मैं हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो इसी ढिठाई से खड़े रहे। तैमूर आंखें सुखेड़े मुअत्तर को देख रहा था, जो उनकी बात सुनकर गुस्से में आई थी। कौन सा हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? पूरे ख़ानदान में हर एक वाकिफ़ है कि बाबा ने इस मकान के एवज़ आपको पैसे दिए थे, और यह आपकी और फुप्पो की रजामंदी से हुआ था। अब किस मुंह से किस हक का मुतालबा कर रहे हैं आप? कोई सबूत है तुम्हारे पास कि उन्होंने हमें कोई रकम दी थी? उसने रुख मोड़ कर तैमूर को देखा। चेहरे पर नफरत सी फैली। तुमसे मुझे इसी घटियापन की उम्मीद थी, लेकिन आप चाचू, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा ने आपको अपने भाई से ज़्यादा समझा था। तैमूर की नज़र हसन चाचू पर गई। उनके चेहरे पर कुछ तकलीफ सी उभरी थी। वो बेजारी से उनके सामने आया। इमोशनल डायलॉग्स मत झाड़ो बीबी। इस मकान में मेरी माँ का और मामू का हिस्सा है, वो दे दो और खुश रहो। मैं तुम लोगों को 1 फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी। वह गुस्से से खौली। ये घर मेरे बाप का है, ना ये घर मैं दूंगी, ना इस घर के इवज़ 1 रुपया। मैं औरतों से ऐसे मामलात पे बहस नहीं किया करता। दानियाल, तुम सामने आओ। मुअत्तर का अंदर तक आग में जला। दानियाल कुछ कहने लगा था जब वो उसके सामने आई। मैं इस घर की बड़ी औलाद हूँ तैमूर। हैदर, सुना तुमने? मैं इस घर की बड़ी औलाद हूँ। जो कहना है मुझसे कहो। मैंने कहा ना, मैं औरतों से बहस नहीं करता। बल्कि रुको मामू, चलें मुमानी से बात करते हैं। वो हसन चाचू का हाथ पकड़ता अंदर की तरफ बढ़ा। जब वो बरामदे की सीढ़ी पर पहुंची, मेरी माँ इद्दत में है, खबरदार अगर किसी ने अंदर जाने की कोशिश की तो। उसके चेहरे पर गुस्से से सुर्खी दौड़ी। दानियाल तेजी से उसके साथ आ ठहरा। इससे पहले कि मैं आप दोनों को धक्के दे के इस घर से निकालूं, यहाँ से दफा हो जाएं दोनों। इस घर के मर्द अभी जिंदा हैं, तो इस खुशफहमी में तो मत आइएगा कि आप यहाँ दंदनाते फिरेंगे। उसने तैमूर के सीने पर उंगली रखी। मुअत्तर खामोशी से तैमूर को घूरती दानियाल के पीछे ठहरी थी। तुम दोनों गलती कर रहे हो दानियाल। खामोशी से बात मान लेते तो अच्छा था। अब मैं तुम लोगों को अदालत में घसीटूंगा। उसका चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ा था। जिस अदालत में जाना है जाओ, लेकिन मैं अपने बाप की कमाई से आप लोगों को 1 रुपया नहीं दूंगी। वो दोनों बहन भाई साथ ठहरे थे। दानियाल का कद उससे बढ़ गया था। वो उससे फिर भी बड़ी नजर आ रही थी। तैमूर कुछ देर उन्हें गुस्से से घूरता रहा, फिर झटके से पीछे की तरफ मुड़ा। हसन चाचू ने उन दोनों पर दोबारा नज़र नहीं डाली। वो जा ही रहे थे जब मुअत्तर सीढ़ियाँ उतरती उनके सामने आई। वो यकदम रुके। मेरे बाप ने अपनी पेंशन के पैसों से जो स्टोर खोला था, उस पर आपने बहुत ऐश कर लिए चाचू। जितनी हमारी रकम बनती है वो भिजवा दीजिएगा। इस उम्मीद में मत रहें अब कि मैं अपना हक छोड़ूंगी। वो दुकान मेरे नाम है। उनके माथे पे बल पड़े। उस पर रकम मेरे बाप ने लगाई थी। बाखुदा मैं आपको सारे इलाके में बदनाम कर दूंगी अगर मेरे बाप की मेहनत आपने कब्ज करने की कोशिश की। उसकी आंखें चट्टान जैसी थीं, दिल मोम जैसा था। मोम दिल और चट्टान आंखों में गम के साए थे। उसे देख के कोई भी बता देता वो सदियों से किसी सोग में थी। तुम अब अपने चचा से मुकाबला करोगी? बाप की जगह पे हूँ तुम्हारे। मेरा बाप मर चुका है। ब्रैकेट दिल 100 बार टूटा। आपके साथ जो रिश्ता था वो भी दफन हो गया। जाएं और अपना काम करें चाचू। आइंदा इस घर में मत आइएगा, क्योंकि आपका कोई भाई यहाँ नहीं है। यहाँ अब इफ्तिखार असगर की औलाद और बेवा रहती है। हसन चाचू कुछ देर उसे देखते रहे, फिर तेजी से बाहर की तरफ मुड़े।
ان کے جاتے ہی معطر کے کاندھے ڈھیلے پڑے، وہ تھک کر برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی۔ یہ ہمارے اپنے تھے، ان سے بہتر تھا ہم تنہا ہوتے۔ تنہا تو وہ اب بھی ہو گئے تھے۔ اس کی نظر دروازے پر گئی، وہاں مبشرہ سہمی سی ٹھہری تھی، پھر صحن میں ٹھہرے اون پر ہاتھوں کو پھیلاتے اس نے ان دونوں کو اپنی طرف بلایا تو وہ اس کے ساتھ آ لگے۔ ہم تنہا نہیں ہیں، تم دونوں تنہا نہیں ہو، یاد رکھنا مبشرہ اون، ہمت بڑی رکھنی ہے، قد بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی پیٹھ سہلائی تو وہ دونوں سہلا گئے۔ اس نے دانیال کو دیکھا، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر دروازے کی طرف گئی، وہ جانتی تھی امی نے سب سنا ہوگا۔ وہ لوگ یوں ہو گئے تھے کہ سر سے آسمان کھینچ لیا گیا تھا۔ بعض اوقات ہمت کرنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں وہ اسے ڈھونڈ سکتا تھا اس نے ڈھونڈا تھا۔ کیفے والوں کے پاس اس کا ایڈریس نہیں تھا، مایا کے پاس صرف نمبر تھا اور نمبر اس کا بن جا رہا تھا۔ اسٹور میں جہاں وہ کبھی ملازمت کرتی تھی وہاں سے بھی اسے کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی سوشل میڈیا آئی ڈیز پر وہ میسیج کر کے تھک چکا تھا، لیکن کوئی رپلائی آ رہا تھا نہ وہ اس کے میسیج دیکھ رہی تھی۔ ایگزامز کے بعد اسے جاب مل گئی تو وہ کچھ مصروف ہو گیا۔ ان سب میں سنان کی ڈائری، حامد رئیسی کا کیس اور باقی سب ذہن سے مکمل محو ہو چکا تھا۔ خیال میں فقط ایک شے باقی تھی اور وہ تھی لاہور کی معطر صبا۔ اگر وہ اس کا ایڈریس جانتا ہوتا تو اب تک پاکستان جا چکا ہوتا، لیکن سارا مسئلہ اس کے ایڈریس کا ہی تھا۔ منع کیوں کیا ہوا اس نے شادی سے؟ وہ کسی ریسٹورنٹ میں روئن کے سامنے بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ کے بازو موڑ رکھے تھے، چہرے پر تھکن تھی۔ وہ ایک مقامی نیوز چینل میں پرائم ٹائم شو کرتا تھا، آہستہ ہی صحیح لیکن وہ میڈیا میں اپنا نام بنا رہا تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو تم اسے کہتے کہ وہ مذہب تبدیل کر لے؟ اب وہ کیا بتاتا، یہی کہہ کر تو اس نے سارا معاملہ بگاڑا تھا۔ زبان کو قابو میں رکھتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ وہ اپنی کہانی اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھا تھا۔ بعض اوقات اپنی کہانی کا سب سے ظالم کردار ہم خود ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ روئن جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ مذاق کر رہے ہو؟ میرے چہرے سے لگ رہا ہے؟ بیزاری سے اسے دیکھا۔ تم چہرے کے تاثرات چھپا کر مذاق کرنے میں ماہر ہو۔ اس بار نہیں کر رہا، میں سنجیدہ تھا اور ہوں۔ سیریسلی ایرک؟ ٹھیک ہے تم اب مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتے، لیکن اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، ایک مذہب ہی تو تبدیل کرنا تھا۔ مذہب تبدیل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اسلام قبول کرنا بڑی بات ہے۔ اس نے رک کر روئن کو دیکھا، پھر سیدھا ہوا۔ اسلام میں ایسا کیا ہے جو یہ اتنی بڑی بات ہے؟ یہ سوال تم کر رہے ہو؟ کم از کم تم جانتے ہو کہ اسلام کس طرح کا مذہب ہے۔ روئن طنزیہ مسکرایا۔ میں نہیں جانتا، تم بتاؤ اسلام کس طرح کا مذہب ہے؟ وہ شدت پسند لوگ ہیں، دہشت گرد، انہیں صرف نفرت پھیلانی آتی ہے۔ تم نے اسلامی ممالک دیکھے ہیں؟ پسماندہ، غریب، ان کے لوگ دیکھے ہیں؟ گویا وہ ہر کسی کو زبردستی پکڑ کے مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الارا اور باقی کیسز کے بعد کم از کم تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے اگر سنان سادی والے واقعے کے بعد بھی تمہارے خیالات تبدیل نہیں ہوئے۔ اور اسے یکدم وہ سرخ ڈائری یاد آئی، ساتھ اور بھی بہت کچھ۔ اوہ کم آن، وہ سب مذہبی وجہ سے نہیں ہوا تھا، وہ مشتعل جتھا تھا اور ان کا رخ ویسے بھی سنان کے ٹرسٹ کی طرف نہیں تھا۔ یہ تو بائی چانس وہ اس طرف چلے گئے تو یہ حادثہ ہو گیا۔ ایرک رک کر اسے دیکھتا رہا، یک ٹک، بنا سانس لیے، بنا پلک جھپکے۔ روئن کا جوس منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا۔ کیا ہوا؟ ہاں؟ وہ چونکا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں کیوں لگا کہ وہ ہجوم ٹرسٹ کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ کسی اور طرف جا رہا تھا؟ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، کچھ تھا جو سمجھ آ رہا تھا، کچھ تھا جو دماغ میں پھنس رہا تھا۔ ویڈیوز میں دیکھا تھا، ہجوم پہلے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا، پھر ان کا رخ تبدیل ہوا۔ تم نے نہیں دیکھی وہ ویڈیو؟ اس نے دیکھی تھی لیکن اس نے یہ چیز نظر انداز کر دی تھی جیسے اب روئن کر رہا تھا، لیکن اس کا پورا دماغ اسی ایک جگہ جم گیا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کھٹک رہی تھی، یہ بھی۔ اور وہ جھٹکے سے اٹھا، والیٹ اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ روئن پیچھے اسے بلا رہا تھا لیکن اس نے نہیں سنا، اسے کچھ اور پتہ لگانا تھا۔
گاڑی ٹرسٹ کے باہر رکی تو وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا، اندر جائے یا نہیں، جا کے کیا کہے گا؟ ممکن ہے وہ خواہ اس رخ میں سوچ رہا ہو، ممکن ہے یہ سب اس کا وہم ہو، ایک چھوٹا سا نکتہ ہی تھا، وہ اتنا الجھ کیوں رہا تھا؟ گہرا سانس لیتے اس نے سر جھٹکا، پھر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ایک نظر بلڈنگ پہ ڈالی، چھوٹی سی عمارت تھی جو سفید رنگ کی تھی، صحن کے اختتام پر سفید بلڈنگ شروع ہوتی، باہر کیمرے لگے تھے اور اوپر اس کا سر اوپر اٹھا، چند لمحے وہاں دیکھتا رہا، پھر دروازے کو دیکھتے اس نے قدم اندر بڑھائے۔ اپنا کارڈ اس نے جیب میں ڈال لیا تھا کہ اگر تعارف مانگا گیا تو وہ بتا دے گا کہ وہ اینکر پرسن تھا۔ کسی سلسلے میں ٹرسٹ کے اونر سے ملاقات کرنی تھی۔ کیا میں ٹرسٹ کے اونر سے مل سکتا ہوں؟ کاؤنٹر پر سیاہ حجاب میں 30 کے قریب کی کوئی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آمد پر مسکرا کر خوش آمدید کہا تو اس نے سر کو خم دیتے سیدھا مدعے کی بات کی۔ میں ہاشم بھائی سے پوچھتی ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ ایرک کیان۔ کیا وہ یہ بتائے کہ وہ میڈیا سے تھا؟ خاتون کریڈل اٹھاتے اب کال ملا رہی تھی، وہ ارد گرد دیکھتا منتظر ٹھہرا رہا۔ آپ چلے جائیں، یہاں سے سیدھا پھر دائیں طرف مڑ جائیں۔ اس نے شکریہ کہتے سر کو خم دیا، پھر خاتون کے بتائے گئے راستے پہ چلتے اس کمرے کی طرف گیا۔ لکڑی کے دروازے پر دستک دیتے کھولا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ سامنے سٹینڈ پر لٹکا کوٹ، دائیں طرف صوفے اور بائیں جانب میز کے پار بیٹھا شخص ہاشم بن عبداللہ۔ ایرک جیب میں ہاتھ ڈالے ان کی میز کے سامنے رکا۔ السلام علیکم، میں ایرک کیان ہوں۔ انہوں نے سر کو خم دیا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ جی، کچھ بات کرنی تھی۔ وہ بیٹھتا ان کو دیکھ کر بولا، کس متعلق؟ سنان سادی کے متعلق۔ ان کے چہرے پر لمحہ بھر کو کچھ ابھرا، پھر انہوں نے سر کو خم دیا۔ سنان کے کیا لگتے ہیں آپ؟ وہ کیا لگتا تھا؟ سنان سے تعلق جس کی وجہ سے تھا اس کا حوالہ دیتا یا کچھ اور کہتا؟ میں اینکر پرسن ہوں، سنان کے کیس پر تحقیقات کر رہا ہوں، اسی سلسلے میں ملاقات کرنی تھی۔ کچھ محتاط انداز میں کہتے اس نے وضاحت دی، سنان کے کیس کے سلسلے میں 5 ماہ بعد کیسی تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ ٹھٹکے۔ اس کی زندگی اور اس کی موت سے متعلق۔ قتل، اس کا قتل ہوا تھا۔ رائٹ، قتل۔ اس کے گھر والوں نے کیس فالو کیوں نہیں کیا؟ وہ کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں یہ سوال کیوں کر بیٹھا۔ آپ اینکر پرسن ہیں ایرک صاحب، لا علمی کا ناٹک کر رہے ہیں یا لا علم ہیں؟ لا علم ہوں۔ سنان کے خاندان پر حکومتی دباؤ تھا، پاکستان کی گورنمنٹ نے ان سے کہا تھا کہ معاملہ برطانوی حکومت دیکھ لے گی، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ اب ظاہر ہے پاکستان کی حکومت اگر یہ بات کر رہی ہے تو یہ دباؤ برطانیہ کی طرف سے ہی ڈالا گیا ہوگا۔ انہوں نے کاندھے اچکائے۔ ایرک آگے کو ہوا۔ آپ برطانیہ سے متنفر دکھائی دیتے ہیں۔ میں مغرب سے متنفر ہوں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ ایک ایسے شخص سے اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں جس نے اپنا سب کچھ اسی مغرب کی وجہ سے کھویا تھا۔ مطلب؟ ہاشم بن عبداللہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر وہ میز پہ ہاتھ رکھتے آگے کو ہوئے۔ میں افغانستان سے ہوں ایرک، اس افغانستان سے جس پہ کئی سال قبل امریکی حملوں میں نے اپنا پورا خاندان کھو دیا تھا۔ میری چھوٹی بہن، میرا مزدور باپ اور بیمار ماں ان حملوں میں مارے گئے۔ میں کئی سال پاکستان میں پناہ گزین بن کر رہا ہوں، پھر کئی سال یہاں کے دھکے کھائے ہیں۔ وجہ جانتے ہو؟ یہ مغربی نظام۔ تمہاری مغربی نظام کو کون اجازت دیتا ہے کہ تم لوگ اٹھ کے ہر دوسرے مسلمان ملک پہ حملے شروع کر دو؟ تمہارا نظام تمہیں کیوں کہتا ہے کہ فلسطین میں بھوک اور افلاس سے مرتے بچوں پہ میزائل داغ دو؟ کون سا نظام صرف مفروضے پر عراق کو تباہ کرنے کا حق دیتا ہے؟ یہ کس انسانی حقوق کی علم برداری ہے جو تم لوگ کر رہے ہو؟ یہ سب امریکن پالیسیز اور فیصلے تھے، باقی مغرب کا ان سب سے کیا تعلق؟ ہاں، انہوں نے طنزیہ سر جھٹکا، امریکن فیصلے؟ تو جب کسی مسلمان ملک کو نوچا جاتا ہے تو گوشت سارا مغرب کیوں کھاتا ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے حصے برطانیہ نے کیے تھے تو علاقوں کی تقسیم ہر ملک کے بیچ کیوں ہوئی؟ تم مان لو کہ تم سب کافر مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہو۔ آپ یہاں ناانصافی کر رہے ہیں، یہ حکومتی پالیسیز ہیں اور عام عوام کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر سنان کے متعلق کیا کہو گے؟ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ ہاشم بن عبداللہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہیں علم ہے ایرک، جس میڈیا کا تم حصہ ہو اس کا بڑا حصہ کون سی خبریں دیتا ہے؟ مسلمانوں کی شدت پسندی اور ظالم ہونے کی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری عوام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا تمہارے نظام کا ہے۔ یہ سب مغربی سازشیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس لائق بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکیں۔
تو پھر آپ کو سارا الزام مغرب پر تو نہیں لگانا چاہیے، کچھ قصور تو مسلمان ممالک کا بھی ہے۔ جانے گفتگو کس سمت چلی گئی تھی، وہ یہاں کسی اور کام سے آیا تھا اور اب یہ بحث چھیڑ بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے آدھا قصور مسلم ممالک کا بھی ہے، مغرب نے سالوں ہم پہ خرچ کیے ہیں۔ آہستہ آہستہ زہر کی طرح ہمارے اندر اپنا نظام ڈالا گیا، ہمیں اسلام سے دور کیا گیا، ہمیں اس قدر لاچار کیا گیا کہ ہم خود پہ ہوئے مظالم کے خلاف بھی نہیں لڑ سکتے۔ تم نے عراق، شام، لبنان، افغانستان کے حالات دیکھے ہیں؟ یہ سالوں کی پلاننگ ہے، صدیوں کا بغض ہے۔ اس نظام نے اپنا قیمتی وقت اور روپیہ ہم پہ خرچ کیا ہے اور ہمارے مسلمان حکمرانوں نے یہ ہونے دیا۔ ان پر تو لعنت بھیجنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ صاف گو تھے اور حد سے زیادہ تھے۔ اگر اس کی جگہ یہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا تو وہ تصور کر سکتا تھا کہ صورتحال کیا ہوتی۔ کچھ عرصہ قبل میں اسلاموفوبیا کا شکار تھا۔ میرا خیال تھا مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں۔ میڈیا جھوٹ تو نہیں بولتا ہوگا نا؟ لیکن پھر میری رائے بدل گئی۔ لیکن آپ کی اس بات پر کہ یہ سب تباہیاں مغربی نظام کی مرہون منت ہیں، میری رائے اس پر محفوظ ہے۔ میں دلائل سے قائل ہونے والا انسان ہوں، جب تک مشاہدہ نہ کر لوں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ جانتا تھا کہ میڈیا لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، لیکن ابھی وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا کہ سرعام اس کا اظہار کر دیتا۔ میڈیا پرسن ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داری اس کی بھی تھی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تم اپنے معاشرے کا دفاع کر رہے ہو، تمہیں اپنی نوکری عزیز ہے یقیناً۔ بہرحال ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ سنان کے سلسلے میں کس طرح کی مدد چاہیے تمہیں؟ ایرک نے سر کو خم دیتے کوہنیاں میز پر جمائیں۔ بریکٹ، کیا یہ بے عزتی تھی؟ مجھے آپ کے ٹرسٹ کی CCTV فوٹیج چاہیے تھی، وہ ہم پولیس کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ مجھے مکمل فوٹیج چاہیے تھی سر، ہم نے مکمل فوٹیج ہی دی تھی۔ تو پھر کوہنیاں میز پر جمائے وہ آگے کو ہوا۔ جو کیمرہ چھت پر ڈیزائننگ کے درمیان فکس کیا گیا ہے اس کی فوٹیج کہاں ہے؟ ہاشم بن عبداللہ تھوڑی دیر کو چپ رہ گئے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میری نظر دھوکہ نہیں کھاتی۔ آپ ایک ایسا ٹرسٹ چلا رہے ہیں ہاشم صاحب جو اسلاموفوبیا کے خلاف کام کرتا ہے۔ آپ سرعام مغربی نظام پہ تنقید کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میں یقین کر لوں گا کہ آپ نے اپنے ٹرسٹ کی سیکیورٹی کے لیے صرف 2-4 کیمرے باہر لگانے پہ اکتفا کیا ہوگا۔ میرا نہیں خیال میں شکل سے بے وقوف نظر آتا ہوں۔ وہ چپتے انداز میں ان سے کہہ رہا تھا۔ ہاشم بن عبداللہ نے گہرا سانس لیا۔ ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ کیمرے خراب ہیں۔ ایک اور جھوٹ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہیں فوٹیج دے دیتا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ کیمرے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے فاتح سے ان کو ریپیئر کرنے کا کہا تھا، لیکن اس کا کہنا کہ اس نے یہ نہیں کروائے۔ وہ کچھ مایوس ہوا لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ میں دیکھ لوں گا، آپ ان کی فوٹیج مجھے دے دیں۔ انہوں نے سر کو خم دیتے کسی کو کال کی، فوٹیج لانے کا کہا اور ایرک کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سچ جاننا چاہ رہا ہوں۔ کیسا سچ؟ یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا، بس کچھ تھا جو کھٹک رہا تھا، اسے وہی چیز جاننی تھی۔ یہ میں آپ کو سچ جاننے کے بعد بتاؤں گا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ معطر کیسی ہے؟ ایرک قیانت کے حلق سے الفاظ کھینچ لیے گئے۔ کون معطر؟ وہ تمہارے ساتھ اس دن یہاں آئی تھی نا جب سنان کا قتل ہوا تھا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پاکستان جا چکی ہے اور میرا اس سے رابطہ نہیں ہے، ویسے بھی وہ میرے صرف جاننے والوں میں سے تھی۔ وہ بے نیاز نظر آنے لگا، اسے معطر کو ان سب سے دور رکھنا تھا۔ یہ حکومتی اور عالمی جنگیں تھیں، وہ اس کا نام نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ آخری بار یہاں آئی تھی تو کہہ رہی تھی کہ سنان اس کا یوسف تھا، وہ ہم سب کا یوسف تھا۔ وہ واقعی واپس نہیں آئے گا۔ ان کا چہرہ غمگین ہو گیا۔ ایرک کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دروازے پر دستک دے کر فاتح بھائی اندر آئے۔ آپ نے فوٹیج منگوائی تھی؟ ہاشم بھائی کے اشارے پہ انہوں نے وہ ایرک کو دی تو وہ اسے تھامتا اٹھا۔ آپ نے چیک کی ہے؟ کیا کیمرے چل رہے ہیں؟ نہیں، مجھے لڑکے نے آ کر یہ فوٹیج دی ہے، میرا نہیں خیال کیمرے اس دن چل رہے تھے۔ ہاشم بھائی نے بنوانے کا کہا تھا لیکن میرے دماغ سے نکل گیا۔ پھر سنان بھی ان دنوں مصروف تھا، ورنہ وہ بنوا لیتا۔ وہ کچھ شرمندگی سے کہہ رہے تھے۔ تم جاؤ فاتح۔ وہ سر ہلا کر چلے گئے۔ ایرک وہ سفید USB دیکھتا واپس ہاشم بن عبداللہ کی طرف مڑا۔ آپ کا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ انہوں نے بس سر کو خم دیا۔ ایرک موبائل اٹھاتا دروازے تک گیا، پھر رکا۔ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھو۔ وہ فائل کھولتے رکے۔
اگر مجھے یوسف اور یعقوب کا واقعہ جاننا ہو تو کہاں سے جان سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر کچھ تھا کہ ہاشم بن عبداللہ لمحہ بھر کو اسے دیکھتے رہے۔ تم ارلنگٹن میں اسلامک سینٹر چلے جاؤ، وہاں فہد معظم نام کے آدمی سے ملنا۔ اس سوال کا جواب وہ تمہیں دیں گے، آپ نہیں دے سکتے۔ ویسے نہیں دے سکتا جیسے وہ دیں گے۔ میرا خیال ہے تم شاید کچھ اور بھی پوچھنا چاہتے ہو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب وہیں مل جائے گا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا، پھر دروازے سے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس واقعی سوال تھے۔ کیا وہ ایک بار اسلامک سینٹر چلا جائے؟ اگر انہوں نے کیس کر دیا تو ہم کیا کریں گے اپی؟ اون اس کے ساتھ بیٹھا پڑھ رہا تھا جب بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ سبزی بناتے اس کے ہاتھ تھمے۔ ہم ان کا سامنا کر لیں گے اون۔ اس کی نظر کچن کی طرف گئی۔ مبشرہ اور امی کچن میں تھیں۔ اس کی امی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اور دانیال ہی سر جوڑے بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن کیسے؟ کیا وہ ہمیں گھر سے نکال دیں گے؟ وہ خوف زدہ تھا۔ معطر نے چھری رکھتے اس کی طرف رخ موڑا۔ یہ ہمارا گھر ہے اون، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اسے بہادری کا سبق مت پڑھاؤ معطر۔ اس نے امی کی آواز پر ان کی طرف دیکھا۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے افسردہ چہرے کے ساتھ وہ اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ چاہتی ہیں میں اسے بزدلی کا سبق سکھاؤں؟ میں چاہتی ہوں تم اسے بس اتنا سکھا دو کہ اگر جینے کے لیے اپنا حق چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بابا کہتے تھے کہ اگر اپنے حق کے لیے مرنا پڑے تو مر جاؤ۔ تمہارا باپ زندگی کے آخری دنوں میں ہر سبق بھول گیا تھا، اس کا دل کمزور ہو گیا تھا۔ میں ان کے سکھائے گئے سبق زندگی کے آخر تک یاد رکھوں گی۔ میرا دل پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک رہا تھا لیکن اسے رونا نہیں تھا۔ یہ بہادری کہاں سے لائی ہو؟ وہ تھک کر تخت پر اس کے ساتھ بیٹھیں۔ بزدلی لندن میں چھوڑ آئی ہوں امی، وہاں سے سیکھ کے آئی ہوں کہ ڈرنے والے مار دیے جاتے ہیں۔ لندن سے اسے کوئی اور یاد آیا، پشاور کا سنان، ارلنگٹن کا ایرک، ایک اچھے دنوں کا ساتھ، ایک برے دنوں کا خیال۔ اپنی بہادری یہاں مت دکھاؤ، ہم تنہا ہو جائیں گے۔ سارا خاندان حسن اور تیمور کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ حق پر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم تنہا رہ جائیں گے۔ مجھے ایسا خاندان اب چاہیے بھی نہیں۔ دانیال ٹھیک کہتا تھا امی، ہم پر برا وقت آیا تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا، اچھا وقت آئے گا تو ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا وقت تو تمہارا باپ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ برآمدے میں خاموشی چھائی۔ اون کا سر کتاب پر جھک گیا۔ معطر امی کو دیکھتی رہی، پھر وہ آگے کو ہوتی ان کے ساتھ لگی۔ امی، ہمارے پاس صرف ہم 5 ہیں، چھٹا چلا گیا ہے۔ میں آپ کو اپنا دل نہیں دکھا سکتی ورنہ میں اسی دن مر گئی تھی۔ آپ مجھے اپنا دل نہیں دکھا سکتی ورنہ میں جانتی ہوں آپ کا دل بھی اسی دن مر گیا تھا۔ ہمارے پاس صرف ہم ہیں، یہ گھر اور بابا کی یاد۔ مجھے ان کے لیے لڑنے دیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی وہ بہہ نکلے تھے۔ ساجدہ نے اس سے الگ ہوتے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تمہارے بابا کی وفات سے 2 دن پہلے تیمور یہاں آیا تھا۔ وہ چونکی۔ کس لیے؟ یہی گھر کی بات کرنی ہوگی۔ رضیہ نے اپنے شوہر کے مجبور کرنے پر رقم لی تھی، ورنہ وہ تو اس گھر میں حصہ چاہتی تھی۔ حسن کو تو ویسے ہی پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اب ان دونوں کو پھر سے لالچ آ گیا ہوگا۔ بابا نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ تیمور کیوں آیا تھا؟ انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ میں حسن کے نئے گھر سے آ رہی تھی تو اسے جاتے دیکھا تھا۔ تمہارے بابا کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ اس کے بعد اب علم ہوا کہ وہ مکان سے متعلق کی بات کرنے آیا ہوگا۔ کس قدر لالچی ہے یہ انسان، اسے افسوس ہوا۔ میرے پاس گھر کے کاغذات پڑے ہیں۔ رقم منتقلی کے وقت تمہارے بابا کو اپنے بہن بھائی پہ بھروسہ تھا، اس لیے رقم کا کوئی ثبوت انہوں نے نہیں رکھا، لیکن گھر کے کاغذات پر ان دونوں کے دستخط ہیں۔ رات کو آنا، تمہیں دے دوں گی۔ امی، اسے صدمہ سا ہوا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ وہ کچی ڈور نہ ٹوٹنے دوں جو تمہارے باپ کی اپنے رشتوں سے جڑی تھی، لیکن اب خیال آیا اس ڈور کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی اندر کی طرف بڑھیں۔ معطر کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ آپی؟ جی؟ اس نے چونک کر اون کو دیکھا۔ آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کہیں سے رنگ ٹون بج رہی تھی۔ اون کی کتابیں ادھر ادھر کیں تو نیچے سے موبائل نکلا۔ کال آن کرتے وہ صحن کی طرف گئی۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ جیسے بابا چھوڑ کے گئے تھے۔ صبر کرو بچے، وہی کر رہی ہوں آپا، ورنہ میرا دل کا غم دنیا دیکھتی۔
دوسری طرف وہ کچھ خاموش ہو گئیں۔ آپ بتائیں النگٹن میں سب ٹھیک ہے؟ النگٹن کا ایک باسی میرے گھر آتا ہے۔ کون؟ وہ ہر دوسرے روز میرے گھر کے باہر ٹہرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، صرف اتنا پوچھتا ہے کہ معطر سے کوئی رابطہ ہوا اور میرے نہ کہنے پر چلا جاتا ہے۔ میں اس کے سوال سے نہیں تھکی لیکن اپنے جواب سے تھک گئی ہوں۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اور بولنے کے بعد اسے یاد آیا النگٹن میں کون اس کا پوچھ سکتا تھا۔ چہرہ سپاٹ ہوا۔ ایرک، وہ ہر دوسرے روز یہاں آتا ہے معطر، میں ہر مرتبہ جھوٹ بولتی ہوں۔ اس کی آنکھیں ہر مرتبہ امید کھوتی ہیں۔ میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر بھی تھک گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس کے بعد وہ نہیں آئے گا، لیکن اگلے دن پھر میرے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اتنا مستقل مزاج تو نہیں لگتا تھا۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں کیوں واپس آئی ہوں؟ ہاں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرا تم سے رابطہ ہو تو تم تک اس کا اظہار افسوس پہنچا دوں۔ مجھے اس کے اظہار افسوس کی ضرورت نہیں ہے آپا۔ وہ آئندہ آئے تو آپ اسے گھر سے نکال دیجیے گا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آخری بار کی ملاقات یاد آئی۔ وہ یہاں آنا نہیں چھوڑے گا، میں جان گئی ہوں۔ وہ کچھ دیر درخت پر لٹکے پنجرے کو دیکھتی رہی، پھر کوئی فیصلہ کن سانس لی۔ ایک کام کریں گی پھر؟ کیا؟ اس کے اگلے الفاظ پر دوسری طرف کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ یہ مت کرو معطر۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا آپا، یہی طریقہ بہتر ہے۔ آپ اسے میرا ایڈریس نہیں دیں گی، نہ نمبر۔ اسے بھول جانا چاہیے کہ لاہور کی کوئی لڑکی النگٹن کے کسی ایرک سے ملی تھی۔ وہ تمہارے لیے بدلنا چاہتا تھا، یہی تو دکھ ہے۔ اس نے ایک تکلیف دہ سانس اندر کھینچی، پھر یکدم ٹٹکی۔ آپا، میں سنان کی ڈائری النگٹن میں بھول آئی تھی، وہ کہیں سے ڈھونڈ دے مجھے، وہ پریزے کو پہنچانی ہے۔ النگٹن میں کہاں؟ معلوم نہیں، آخری بار جب ایرک سے ملی تھی تو وہیں رہ گئی تھی۔ آپ اس سے پوچھیں گی تو شاید اسے علم ہو۔ اسے بے چینی سی ہوئی۔ یا اللہ، وہ ڈائری امانت تھی، اور میں اس سے کیا کہوں گی کہ مجھے ڈائری کیوں چاہیے؟ آپ کہیے گا کہ… وہ یکدم رکی۔ وہ کیا کہیں گی؟ ایرک کو شک ہو جاتا۔ مجھے وہ چاہیے تھی آپا۔ وہ بے بس ہوئی۔ اگر وہ تمہارے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی معطر۔ جو چیز مقدر میں نہ لکھی ہو وہ ہماری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہیں ملتی، اور جو مقدر میں لکھی ہو وہ کسی کی لاکھ کوششوں سے بھی ہم سے دور نہیں رہتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ ڈائری کا کہہ رہی تھیں یقیناً۔ بانو آپا کو الوداعی کلمات کہتے اس نے کان سے فون ہٹا کے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولا۔ فیس بک، انسٹاگرام، وہاں ایرک کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے بنا سین کیے اپنے دونوں اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے۔ اسے کسی ایرک کیان سے رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ اس نے آج اپنی زندگی سے ایک باب بند کیا تھا، ایک قصہ ختم کیا تھا، اور معطر صبا کی کہانی چند لمحوں کے لیے یہیں رک گئی۔ کسی ساحر نے کلمات پھونک کر اس کہانی کو نظروں سے اوجھل کر دیا۔ وقت کا قلم 7 سمندر پار کے باسی کی طرف مڑ گیا، وہاں جہاں وہ ادھورے دل والا لڑکا رہتا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔